अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बलूचिस्तान ट्रिब्यून। हम सुनाते हैं वो कहानियाँ जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ हर कहानी है बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान की सरज़मीं सरसब्ज़ होने के साथ-साथ मर्दोखेज़ भी है। बलूचिस्तान की सरज़मीं ने बहुत से ऐसे शख्स को जन्म दिया है, जिनका नाम आज सुनहरी अल्फाज में लिखे जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं, जो एक अज़ीम माँ है। ये माँ जिन्होंने बच्चों को अपने खुद से तो नहीं पैदा किया, बल्कि अपने दिल से पैदा किया है। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे आज एक ऐसी शख्सियत की, जिन्होंने अपनी जो तमाम ख्वाहिशात है वो इन बच्चों के लिए कुर्बान किया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि हर माँ अपनी ख्वाहिशात बच्चों के लिए कुर्बान कर देता है, लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ अलग है। जिसने अपनी ख्वाहिशात कुर्बान की है वो इनके अपने बच्चे तो नहीं है, लेकिन जो माशरे की बेहिसी की वजह से जो बच्चे अकेले पड़ गए थे, उन्होंने उनको संभाला और जो अपने ख्वाहिशात है वो उन पर निछावर किए हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आमना शफी साहब, आपने हमें जज़ाकल्लाह, टाइम दिया, अपने थैंक कीमती यू सो वक्त से मच। कम निकाल कर वेलकम कहते हैं हम आपको अपने सलामत शो रहो, में। थैंक यू, जज़ाकल्लाह अच्छा भाई। मैडम, आप अपने बारे में कुछ हमें बताएं, नाजरीन को हमारे बताएं, और अपना आपका जो मिशन है उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, मेरा नाम आमना शफ़ी है और मेरा बेसिकली ताल्लुक़ खुजदार से है। मैं शफ़ी ऑर्फनेज एंड वेलफेयर सोसाइटी की चेयरपर्सन हूँ। मेरे इदारे के 2 ब्रांच है, एक क्वेटा में एयरपोर्ट रोड पे है और एक खुजदार में है। ये जो मेरा मिशन है, ये मेरे बचपन का विज़न है। जब मैं छोटी थी तो मैं एक ड्रामे से इंस्पायर हुई। एक कपल थे, उन्होंने एक यतीम बच्चे को अडॉप्ट किया एक ऑर्फनेज से कश्मीर जाके। तो वो जो लकड़ी से बनी हुई जंगल के बीच में एक खूबसूरत सा घर था, जिसे ऑर्फनेज का नाम दिया हुआ था, वो मेरी ज़िंदगी का मिशन बन गया और जिसके लिए मैं दिन रात स्ट्रगल करती रही और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इदारा एग्जिस्ट है। अच्छा, आपके पास जो पहला यतीम बच्चा था वो कब आया, और उसके पीछे जो मामला था वो क्या था? जी, मेरे पास स्टार्टिंग में ऐसा था कि एक यतीम बच्चा था 2012 में। मैंने उसकी एजुकेशन स्टार्ट किया। उसकी मैंने हॉस्टल के एडमिशन करवाए, अकोमोडेशन, उसका एजुकेशन, उसके जितने भी एजुकेशनल एक्सपेंसेस थे वो उनमें मैं उनको सपोर्ट करती थी। फिर इस तरह से एक और बच्चा आया, फिर एक और आया। लेकिन ये हुआ यूँ कि वो बच्चा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने वो मेरी इयादत के लिए आया। तो मुझसे मिलने के बाद वो जब रास्ते में जा रहा था तो उस बच्चे का रोड एक्सीडेंट हुआ। वो 7th क्लास का स्टूडेंट था और उस बच्चे की डेथ हो गई। तो मतलब तब मुझे एहसास हुआ कि आज मैंने एक औलाद खोया है। और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, मेरे पास डिफरेंट बच्चे आते रहे। और जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, मैंने अपना शेल्टर होम स्टार्ट किया अपने एजुकेशन के साथ साथ। मेरी अल्लाह पाक वालदा की मग़फ़िरत बख्शे, हमने उनकी लिवर ट्रांसप्लांट किया। इतनी आप कह सकते हो जान की, माल की हमने कुर्बानी दी, लेकिन वो जो है ना सर्वाइव नहीं कर सकी। 7 महीने सर्वाइव किया और फिर उनकी डेथ हो गई। तो मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई थी। मतलब तब मुझे एहसास हुआ कि यतीमी कितनी दर्दनाक होती है। इवन कि हम बड़े थे, जवान थे, सेटल थे, लेकिन वो जो यतीमी का दर्द था वो हमसे सहा नहीं जाता था। तब मैं इस चीज़ पे सब्र करती थी कि शायद अल्लाह पाक ने ये हस्ती मुझसे इसलिए ली कि मुझे एहसास हो कि मैं यतीमों का जो दर्द बेहतर तरीके से महसूस कर सकूं। क्योंकि ये मेरा बचपन का विज़न था। मैं बचपन से चाहती थी कि मैं ऑर्फन बच्चों को संभालूं, ऑर्फनेज खोलूं। जब मैंने अपना इदारा स्टार्ट लिया, मेरे पास 8 बच्चे थे, और जो मैंने अपने घर से स्टार्ट लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास 65 बच्चे हैं। इन बच्चों की एजुकेशन, मेडिकेशन, कैजुअल शूज़, क्लोथ्स, ईच एंड एवरीथिंग हम उनको सपोर्ट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं इदारे के तवज्जुद से। अच्छा मैडम, इन 13 सालों में कभी एक ऐसा भी दिन आया होगा कि आपने अपना हौसला हार गए हो, तो फिर किस तरह आप वापस अपने हौसले कि नहीं मुझे करना है, मैं कर रहा हूँ 13 सालों से, आगे भी मुझे करना ही है? ये एक ऐसा काम है, एक ऐसा नोबल कॉज़ है जिसमें मैं कभी भी मायूस नहीं हुई हूँ।
میرا جو ایمان ہے، میرا جو ماننا ہے، میں یہی سمجھتی ہوں کہ یہ ادارہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا ہے. بس میں ایک مینیجر ہوں. اللہ پاک نے مجھے، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اس راہ کے لیے مجھے منتخب کیا ہے، اور جس کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کی ہے، جس کے لیے میں دن رات جو ہے نا ان بچوں کے لیے کھڑی ہوں. اور میرے جو ایموشنز ہے، جو میری فیلنگز ہے، وہ مطلب میں اپنے آپ کو دنیا سے ہٹ کے سمجھتی ہوں. اچھا، ان 13 سالوں میں آپ کو ظاہر سی بات ہے اچھے لوگ بھی ملے ہوں گے، برے لوگ بھی ملیں گے، تو آس پاس کے لوگوں کا رویہ کس طرح ہے؟ الحمدللہ میرا کام ایسا ہے منور بھائی کہ اگر کوئی کافر ہو نا، اس کو بھی اس کام سے آبجیکشن نہیں ہوگا. لوگوں نے سپورٹ کیا ہے، لوگوں نے موٹیویٹ کیا ہے، انکریج کیا ہے، اور الحمدللہ آج میرا ادارہ اس پوزیشن پہ ہے. تو میں لوگوں کی وجہ سے کبھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوئی ہوں. ظاہر ہے ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ آتے ہیں. کچھ لوگ بچوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے کے لیے بھی آتے ہیں. کچھ لوگ ایسے جو ہے نا کہ بھئی جوان لڑکی ہے، ہم جاتے ہیں ان سے ملتے ہیں، اس پرپس کے لیے آتے ہیں. یہ چیز میرے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ میں ان کو کس طرح سے ڈیل کروں. قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن عورتوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کے ساتھ نرمی میں بات نہ کرے. تو بس اللہ کا شکر ہے، وہ اپنے دین اور اپنی روایت کی سرکل میں رہ کے میں اپنی کردار ادا کر رہی ہوں. اور آج نہ صرف میں اپنے والدین کے لیے، میں اپنے خاندان کے لیے، بلکہ میں پوری بلوچستان کے لیے باعث فخر بنی ہوں. اچھا، جب میڈم کوئی پہلا بچہ آپ کے پاس آ جاتا ہے پہلی بار، جی جی تو ان کا دل جیتنے کے لیے آپ کیا کرتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے، اگر بچہ پہلی دفعہ آ جاتا ہے تو والدین کو یاد کرتا ہے، جو ان کے ساتھ پہلے رہا ہے ان کو یاد کرتا ہے، تو ان کے دل جیتنے کی کوشش کرتے ہو تو کس طرح، کیسا وہ؟ اللہ پاک نے مجھے نہیں پتا ایک ایسی اٹریکشن رکھی ہے کہ بچے جب میرے پاس آ جاتے ہیں، ایون وہ بچے میرے ساتھ اتنے اٹیچ ہے کہ وہ جن کے سنگل پیرنٹس ہے یا ماں ہے یا والد ہے، وہ ان کو بھی بھول جاتے ہیں. میں ان کو اتنی پیار دیتی ہوں. میرے پاس ایک بچی آئی تھی 3 سال کی، وہ میرے پاس شاید 13 بچے پہلے سے تھے وہ جب آئی تھی میرے پاس. تو وہ اس بچی کو میں دیکھ کے اکثر روتی تھی، کیونکہ اس نے کبھی زندگی میں ماں کو نہیں دیکھا تھا کہ ماں کیسی ہوتی ہے. ایک ٹائم ایسا ہوا تھا کہ کھیلتے ہوئے اس کی انگلی دروازے میں آ گئی تھی. تو وہ جو مدر تھی جو ان کی کیئر کرتی تھی، وہ میرے پاس لے کر آئے اس کو. بلیو می، وہ جب میں نے بچی کو دیکھا، بڑا ہارٹ ٹچنگ اس کا مومنٹ تھا. وہ آنسو اس کے بہہ رہے تھے مگر اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی. تو مجھے ریئلائز ہوا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کتنی ضد کرتے ہیں، کتنی لاڈ پیار سے پیش آتے ہیں. میں نے اس کو جب سینے سے لگایا، اس کو پیار کیا، میں نے اس کے ہاتھ پہ مرہم پٹی لگائی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تب میں بہت زیادہ روئی تھی کہ میری چھوٹی سی یا میری تھوڑی سی شفقت کی وجہ سے وہ اپنی درد کو بھی بھول گئی. ایون کہ وہ بہت چھوٹی تھی، 3 سال کی بچی. اللہ زندگی دے اس کو، ابھی وہ ماشاءاللہ 7 سال کی ہے. جب میری بیٹی ہوئی تو وہ اس کے ساتھ بہت ضد کرتی تھی. وہ یہ سمجھتی تھی کہ مطلب میری ماں یہ ہے، میری ماں ہے، اور اس کے ساتھ پھر کوئی بھی شریک نہ ہو. اب آہستہ آہستہ وہ تھوڑی سی ایڈجسٹ ہو گئی. جب ان 13 سالوں کوئی ایسا لمحہ ہے کسی بچے نے آپ کو جذباتی کیا ہو یا ایسا بات کیا ہو کہ آپ سن کر حیران ہو گئے ہو؟ منور بھائی، یہ جو بچے میرے پاس آتے ہیں میں ان کو اپنی اولاد جیسے سمجھتی ہوں. میرے پاس ایک فیملی آئی تھی، کہ میری اپنی کوئی اولاد نہیں. تو فیملی میں ان کی وہ سنگل پیرنٹس تھی، ان کے والد کی ڈیتھ ہوا تھا، والدہ تھی ان کی. تو وہ جب میرے پاس آئے کچھ ٹائم کے لیے، پھر ظاہر وہ خاندان والوں نے ان کو پریشرائز کیا اور وہ
ان کو وہ نہیں چاہتے تھے کہ orphanage میں رہے. مین مقصد یہ تھا خاندان والوں کی کہ بھئی یہ بچہ یہاں پہ رہے گا, یہ بہتر ایجوکیشن لے گا, اس کی زندگی سنور جائے گا اور یہ بہت آگے نکل جائے گا. وہ چاہتے تھے کہ یہ دوبارہ جو ہے نا اندھیروں میں چلے جائے اور وہیں پہ رہے, وہیں پہ دم گھٹ کے مر جائے. وہ خاندان کا جو مین پرپس تھا وہ یہی تھا. تو میں ان دنوں بہت بے بس تھی. وہ بچے آتے تھے میرے پاس بیٹھ کے روتے تھے کہ باجی ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے, ہم آپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں. تو میں اس لیے روتی تھی کہ کاش یہ میرے اپنے اولاد ہوتے تو آج مجھے چھوڑ کے نہیں جاتے. میں مطلب ان کو اولاد جیسے سمجھتی تھی, لیکن میں اتنی بے بس تھی کہ میں ان کو روک بھی نہیں سکتی تھی اپنے پاس. اور جس دن وہ عورت مجھے چھوڑ کے جا رہی تھی, وہ اس نے اپنے سینے پہ قرآن پاک رکھا ہوا تھا اور وہ روتی ہوئی نکلی تھی. مطلب میرے لیے وہ سچویشن آپ کہہ سکتے ہو کہ قیامت جیسی تھی کہ ایک بیوہ عورت کی جو آنسو تھے اور جو اس کی آہیں تھے وہ ان لوگوں کے لیے کتنا عذاب اور کتنا ان کی زندگی کے لیے کتنا آپ کہہ سکتے ہو کہ زندگی اذیت ناک بنے گی کہ ایک بیوہ اور یتیم بچوں کو انہوں نے آسائشوں والی زندگی سے نکال کے دوبارہ اندھیروں میں دھکیل دیا. اپنے انا یا اپنے جو ان کی آپ کہہ سکتے ہو جی ان کی جو خود مختاری تھی, وٹ ایور جو بھی تھا, جو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بچے آگے چلے جائے, تو وہ ان کو یہاں سے نکال کے لے کے گئے. لیکن یہ میرا ظرف ہے کہ وہ بچے آج بھی میرے سرپرستی میں ہیں. جب وہ چلے گئے یہاں سے, میں نے بچے کو اکیلا نہیں چھوڑا. وہ بچہ بہت زیادہ ڈپریشن میں جا چکا تھا, وہ نہ بولتا تھا نہ بات کرتا تھا. وہ لڑکا تھوڑا سا بڑا تھا, ایون کہ میں نے اس کو بہت اچھے خوزدار کی ڈویژنل پبلک اسکول میں اس کے ایڈمیشن کروایا اور وہاں سے وہ جو ہے نا پاس آؤٹ ہو گیا. میں چاہتی تھی کہ وہ BRC کالج میں پڑھے, لیکن یہ تھا کہ وہ واحد گھر کا کفیل تھا. وہ مارننگ میں وہ کام کرتا, مارننگ میں اسکول جاتا تھا, ایوننگ میں کام کرتا تھا. BRC میں ایسا ہے کہ وہاں پہ ان کو پابند ہونا پڑتا ہے, تو وہ اس لیے نہیں کر پایا. اور میں نے اس بچے کی انگیجمنٹ بھی کروائے اپنے ہی ادارے کی کسی orphan بچی سے. اچھا, کبھی ایسا کوئی وقت ہوا ہے آپ کے سامنے کسی بچے نے اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رو پڑا ہو, تو آپ کیسے سنبھالتے ہیں ان کو؟ ایسا اکثر ہوتا ہے, جیسے مدر ڈے پہ ریسنٹلی وائرل ہوا تھا, میں نے دیکھا جی تو جی بچے رو رہے تھے. ریسنٹلی بچوں نے میرے لیے کارڈ بنائے تھے بڑی محبت سے, بڑی چاہت سے. میں جب گئی ان کو, وہ مجھے وش کرنے آئے میرے پاس, میں ان کے پاس گئی تو میں نے دیکھا کہ بچوں نے اپنی کاپی کے پیج پھاڑ کے وہ ایک کارڈ بنی ہوئی تھی کلر کر کے, ایک میری تصویر بنا کے, اور اس پہ کچھ لفظ ایک بچی نے یہ لکھا ہوا تھا. ایون کہ وہ ذرا چھوٹی کلاسوں کے بچے ہیں, اتنا ان کو لکھنا نہیں آتا ہے. پھر وہ بڑے محرومیوں سے آئے ہیں میرے پاس, پہلے کبھی اسکول گوئنگ نہیں تھے یہ سارے بچے جو میرے پاس ہے, تو ان کی جو اسکولنگ ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے. تو کسی نے یہ لکھا ہوتا کہ باجی میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ رہو. تو یہ بڑے ہارٹ ٹچنگ ان کے ورڈز ہے. وہ ایک بار یتیم ہوئے ہیں, وہ دوبارہ یتیم نہیں ہونا چاہتے, وہ مجھے دوبارہ کھونا نہیں چاہتے جو ایک وہ اپنے ماں باپ کو کھو چکے. ہر بچی کی ڈیفرنٹ کہانی ہے, ایک سے بڑھ کے ایک کی درد بھری سٹوریز ہے. تو وہ بچوں نے جب مجھے وش کیا تھا تو وہ اپنی ماں کو یاد کر, ان سارے بچوں کو دیکھ کے میں بہت زیادہ ایموشنل ہو گئی تھی, اور وہ سارے بچے بھی ایموشنل ہو گئے تھے. والدین ایسی ہستی ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے نا ان کی جو کمی ہوتی ہے وہ انسان کو تڑپا دیتی ہے. ہم تو بڑے ہیں, میں خود جو ہے نا یتیمی کی جو سچویشن ہے میں اس سے گزری ہوں.
مجھے پتا ہے کہ کتنی تڑپ ہوتی ہے. یہ تو پھر معصوم بچے ہیں, انہوں نے تو ابھی تک دنیا بھی نہیں دیکھی. جی میڈم, عید ہو یا کوئی اور تہوار ہو, دوسرے بچے خوشیاں مناتے ہیں, آپ کے جو بچے ہیں وہ معاشرے کے بے حسی کا شکار ہوتے ہیں, سوچتے ہیں, تو اس دوران آپ کو کیا لگتا ہے, کیا محسوس کرتے ہیں؟ جو تہوار ہوتے ہیں منور بھائی, میں یہ نہیں کہتی میری بہت بڑی یہ قربانی ہے, کہ میں اپنے والدین کے ساتھ, میں اپنی فیملی کے ساتھ عید نہیں مناتی, میں ان بچوں کے ساتھ عید مناتی. میں بیسکلی ہوں خوزدار سے, میں اگر خوزدار میں ہوں بھی, میں چاند رات کو ہی یہاں پہنچ جاتی ہوں ان بچوں کے پاس. تو عید میں ان کے ساتھ اس لیے مناتی ہوں تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم اکیلے ہیں, کیونکہ وہ ایک ایسا دن ہوتا ہے, خوشی کا دن ہوتا ہے, اور اس دن ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس. جو چھوٹے بچے ہیں وہ تو اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے, لیکن جو تھوڑے سے بڑے ہیں, میچور ہیں, وہ تو اس درد کو فیل کرتے ہوں گے نا کہ ہماری والدین ہمارے پاس نہیں ہے, باقی بچوں کے والدین ان کے پاس ہے. تو میرا یہ ہے کہ میں عید کا پہلا دن ان کے ساتھ سیلیبریٹ کر کے, پھر اس کے بعد میں میری والدہ تو نہیں, والد کے پاس جاتی ہوں, ان کو جو ہے نا عید کے لیے ملتی ہوں. اور بڑی عید پہ بھی میں اپنی عید قربانی ان بچوں کے ساتھ کرتی ہوں, تاکہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم کسی یتیم خانے میں. ان کو میں نے ہمیشہ یہ فیلنگ دی ہے کہ یہ اپنے گھر میں اور اپنے والدین کے ساتھ ہے. اچھا, ظاہر سی بات ہے, آپ نے بہت سی قربانیاں دی ہے ان بچوں کے لیے, جی جی. کبھی آپ نے محسوس نہیں کیا کہ میں نے کچھ کھو دیا ہے پیچھے, یا کچھ مجھے جو پانا تھا وہ میں نہیں پا سکا؟ نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. میرا جو زندگی کا ویژن تھا وہ یہی تھا, کیونکہ میں نے بچپن سے اسی چیز کو سوچا ہے. میں جب چھوٹی تھی, یقین مانے, میں پوری رات بیٹھ کے اس چیز کو صرف سوچ کے میں روتی تھی. میرے آنکھوں کے آنسو کبھی بند نہیں ہوتے تھے. اس ٹائم تو کچھ بھی نہیں تھا, نہ کوئی بچہ تھا, نہ میں نے کسی بچے کے قریب سے درد کو محسوس کیا تھا. لیکن یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ جذبہ اللہ پاک نے مجھے فطرتاً دیا تھا, اور ان کی جو درد تھا وہ مجھے تب سے محسوس ہوتا تھا. میں نے اس ادارے کے لیے, ان بچوں کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں. وہ سارے اللہ پاک کے ساتھ کبھی ضائع نہیں ہوں گے. اللہ پاک انسان کو کریڈٹ دیتا ہے اس جہاں میں یا آخرت میں ضرور دیتا ہے, اور دینے والی ذات وہی ہے. باقی میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا کہ میں نے کچھ کھویا ہے. جب سے یہ بچے میری زندگی میں آئے ہیں, آپ یقین کیجئے, میں یہ بھول چکی ہوں کہ غم کیسا ہوتا ہے. میں یہ بھول چکی ہوں کہ بے سکونی کیسا ہوتا ہے. مجھے جب سوچتی ہوں, مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگوں کو نیند کیسے نہیں آتی ہے. میں جو مطلب جیسے لیٹ جاتی ہوں, ایسے جیسے مجھے کچھ نشہ ہو جاتا ہے. اتنا سکون اللہ پاک نے مجھے ان معصوموں کی جو ہے نا خدمت سے, ان کی قربت سے اور ان کی چاہت سے دی, الحمدللہ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب میں ان بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں, بلیو می, جب وہ میرے پاس آتے ہیں, وہ میرے ہاتھوں کو چومتے ہیں, یا وہ میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں, یا وہ مجھے ہگ کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, میں ایک ایسے سرور میں جاتی ہوں کہ میں ان فیلنگز کو بیان نہیں کر سکتی کہ وہ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں. اور یقین مانے, میں ان کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھی رہتی ہوں. وہ میرے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ میرے ساتھ ہنس رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. جب میں ان کے پاس جاتی ہوں, ان کی یوں سمجھے کہ عدالت لگ جاتی ہے. وہ شکایتوں کا انبار کہ فلانا نے یہ کیا, فلانا نے وہ کیا. تو پھر ظاہر بچیاں ہیں, میں ان کو جب پیار کرتی ہوں, کوئی اگر غلطی کر بھی لے تو میں پیار کرتی ہوں اسے, اس کو سمجھاتی ہوں. تو لڑکے اس بات پہ پھر وہ جیلس ہو جاتے ہیں کہ نہیں باجی, آپ جو ہے نا انصافی کرتی ہے, لڑکیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں, ہمیں لڑکوں کو آپ اتنے پیار نہیں دیتے. اب دیکھیں, وہ لڑکے ہیں میرے ساتھ بچپن سے, وہ میرے ساتھ ہے, ابھی ماشاءاللہ بڑے ہوتے گئے, تو
وہ یہی چاہتے ہیں جس طرح سے میں ان کے ساتھ بچپن میں پیار کرتی تھی، اب میں ویسے ہی ان کو پیار دوں، ویسے ہی میں ان کو کیئر دوں، ویسے ہی میں ان کو جو ہے نا اٹینشن دوں. تو اب میں جب ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگ بڑے ہو، آپ لوگ میرا ہاتھ مت لو، آپ لوگ میرا ہاتھ مت چومو، وہ اس چیز کو مینٹلی طور پہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے. نہیں باجی، آپ ہماری ماں ہو، آپ ہماری بہن ہو. ذرا وہ چھوٹے بچے ہیں، وہ جو ہمارے دینی لحاظ سے دیکھے، معاشرتی لحاظ سے دیکھے کہ ایون کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بچہ 12 سال کا ہو تو وہ اپنے ماں سے بھی الگ ہو جائے. لیکن یہ بچے وہ اس چیز کو نہ سمجھ سکتے اور نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ذرا بچیوں کے ساتھ میں زیادہ اٹیچ ہوں، تو وہ اس چیز کو فیل کرتے ہیں اور اس سے جیلس ہوتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے نا وہ مجھے الزام دیتے ہیں کہ میں جو ہے نا اس معاملے میں انجسٹس ہوں، ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے. تو بڑا خوبصورت لمحہ ان بچوں کے ساتھ، بہت خوبصورت وقت گزرتا ہے. اچھا، میں نے آپ نے کہا جیسے کہ میں نے ایک بچے کا منگنی کروایا، تو آپ کے ادارے میں ایسے بچے بچیاں ہیں جن کی آپ نے شادیاں کروائے ہو یا منگنی کروایا ہو؟ جی بالکل. ایک مدر میرے پاس آئی تھی، اس کی ایک 16 سال کی تھی آئی تھنک، دوسری 18 سال یا اس طرح سے ان کی ایج تھی، بڑی تھی. وہ کبھی اسکول گوئنگ نہیں تھے، اور ایک اس کی 10 سال کی بچی تھی. 3 بچیاں میرے پاس لائے. تو انہوں نے کہا کہ باجی آپ میرے بچوں کو اپنے پاس رکھے. میں نے کہا کہ باجی میرا جو ادارہ ہے، میرا جو مقصد ہے بچوں کو یہاں پہ رکھنے کا، ان کو ایجوکیشن دینا ہے. اب ظاہر ہے آپ کی بچیاں ماشاءاللہ بڑی ہے، یہ اسکول نہیں جا سکتے، اب ان کو لے جائیں، ان کی کسی اچھی جگہ شادی کروا دے. اب یقین کیجیے کہ وہ اس ماں نے، میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا کہ باجی اللہ کے واسطے میرے بچوں کو اپنے پاس رکھو، مت تو ان کو تعلیم، کم از کم ان کو 2 وقت کی روٹی ملے گی اور ان کی عزت محفوظ رہے گی. یہاں پہ میں نے اللہ پاک کا اس دن سجدوں میں شکر ادا کیا تھا کہ اللہ پاک آپ نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ ایک ماں خود سے زیادہ اپنے بچوں کو آپ کے ساتھ محفوظ سمجھتی. یہ میری خوش نصیبی ہے. تب میں نے ان بچوں کو اپنے پاس رکھا تھا. پھر وہ خود میرے پاس سارے بچوں کو لے کر آئے تھے. اس کی 9 بیٹیاں ہیں، 2 کی تو شادی ہو چکی ہے، 7 بیٹیوں کو وہ میرے پاس لائے تھے، خود 8. تو اس نے کہا باجی ہمیں اپنے قدموں میں ہی کہیں پہ جگہ دے دو، ہمیں بیڈ پہ نہیں سونا، ہم فرش پہ سو جائیں گے. یقین کیجئے کہ میں ان بچوں کی پیٹ نہیں پال سکتی، میں ان کا آٹا پیدا نہیں کر سکتی. میں گھروں میں جا کے کپڑے دھوتی ہوں، جو وہاں سے مجھے پیسے ملتے ہیں وہ 1500، کہیں سے 2000، ان کی باقی ضروریات میں پوری نہیں کر سکتی. ماشاءاللہ وہ فیملی آج میرے پاس ہے، اور وہی بچیاں پڑھ بھی رہے ہیں. ایک بچی 5th کلاس میں ہے، اور دوسری بچی وہ بالکل اسکول نہیں گئی تھی، لیکن اس نے الحمدللہ قرآن پاک ختم کیا اور ابھی حفظ اسٹارٹ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو ٹیوشن بھی پڑھا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ ان کی زندگی بنتی جا رہی ہے. اور پھر وہاں سے ایک بچی کی پھر میں نے انگیجمنٹ کر دیا تھا. اچھا، آخری سوال، معاشرے میں یتیم بچوں پہ جو ان کا حق کہا جاتا ہے، ان پہ ظلم کیا جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے ایک میسج. بالکل بھائی، ان کی میں نے آپ کو بتایا منور بھائی، ہر ایک کا ایک سے بڑھ کر دردناک سٹوری ہے. میرے پاس ایک بچہ آیا تھا پولیس اسٹیشن سے خضدار میں، وہ SHO عطا اللہ صاحب میرے پاس لائے تھے. تو وہ بچہ 14 سال کا تھا، وہ رات کو ڈر جاتا، تو وہ بچہ اکیلا ہو گیا تھا. پھر اس کے چچا نے اس کا کوئی بڑا ٹرک اس طرح، یا آئی تھنک ٹریلر تھا، وہ بیچ دیا تھا اس نے. تو بچے نے کہا تھا کہ چچا آپ نے کیوں میرے والد کی گاڑی سیل کیا ہے؟ تو اس بات پہ اس نے اس کو مار کے گھر سے نکالا تھا کہ تمہاری اتنی جرت، تم بچہ ہو کہ مجھ سے جو ہے نا سوال کر رہے ہو. وہ بچہ کہتے ہیں کہ باجی میں جب گھر سے مجھے نکالا، رات ہو گیا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کہاں پہ جا کے سو جاؤں.
हमारे घर के साइड पे एक प्लॉट था, मैं वहाँ पे चला गया सोने के लिए। वहाँ पे सारे कुत्ते आ गए और मेरे ऊपर हमला किया कुत्तों ने, तो मैं उनसे बचने के लिए दीवार के ऊपर चढ़ गया। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। नीचे मैं कुत्तों की वजह से उतर नहीं सकता था। बहुत सर्दियों की रात था और मैं छत पे चढ़ गया, अपने घर के छत पे चढ़ गया। और छत पे मुझे और कोई जगह नहीं मिली। वो जो किचन का बुखारी होता है एक, वहाँ से निकालने के लिए जो ईंधन का, लकड़ियों का धुआं होता है, कहते हैं मैं उसके पास जाके छुप गया और मैं सर्दी से तड़पता रहा, इंतज़ार करता रहा सुबह कब हो जाएगा। अब ये खौफ था कि नीचे जाऊंगा तो फिर जाऊंगा कहाँ, मैं चला जाऊंगा। बस बाजी मैं वहाँ पे पूरी रात इंतज़ार करता रहा और जब सुबह हुआ तो मैं नीचे उतर गया और किसी पड़ोसी से जाके मैंने माचिस लिया। वहाँ पे कुछ झाड़ियाँ थी, उनको जला के मैंने अपने हाथ पाँव गर्म कर दी। मतलब इस कदर इस माशरे में बेहिस लोग हैं। और फिर उन्होंने उस बच्चे को घर से भी निकाल दिया। वो भटकता हुआ कहता है कि मैं फिर जाता था, कागज़ वगैरह चुन के वो बेचता था, उससे अपने लिए खाना लेके मैं खाता था और जब रात हो जाता था फिर मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होता, फिर मैं पुलिस स्टेशन में जाके सोता था। और वहाँ पे ऐसे ख़तरनाक लोगों को लाते थे, मारते थे, मैं उनको देख के डर जाता था और मैं सो नहीं सकता था। तो ये इतने बेहोश लोग होते हैं, जब बच्चे यतीम होते हैं वो इनकी जायदाद को हड़पते हैं। क्यों वो ये चीज़ नहीं समझते कि हर चीज़ इस दुनिया में रहनी है, हम अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाएंगे अपने मालों के सिवा। उनके वो इस चीज़ से क्यों नहीं डरते, वो अल्लाह पाक से क्यों नहीं डरते कि अगर आज ये बच्चे यतीम हुए तो कल मेरे बच्चे भी तो यतीम हो सकते हैं। आज इस बच्चे के साथ ये हो रहा है, कल मेरे बच्चे के साथ भी ये हो सकता है। मुझे तो इस बात पे ताजुब है कि लोग इस चीज़ को क्यों नहीं समझते